बस वहाँ से आराम से अब्बू को घर ले आएंगे। घर आके आपने जो अब्बू के साथ करना आपको कोई नहीं रोकेगा। मेरी अम्मी फौरन से बाइक पे बैठ गई और फिर मैंने सीधा बाइक रिजू के घर रोकी। मेरी अम्मी ने रिजू के घर का दरवाज़ा बजाया, दरवाज़ा खुला, जिसे देखकर मेरी अम्मी को शदीद गुस्सा आया। उसने वहाँ पे शोर करना शुरू कर दिया क्योंकि दरवाज़ा मेरे अब्बू ने खोला था। मेरे अब्बू ने जैसे हमें देखा वो घबरा गया, कहा तुम लोग कब आए और किसने कहा कि मैं यहाँ पे हूँ? अम्मी ने कहा आज तुम पकड़े गए हो, अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। मेरे अब्बू और अम्मी आपस में लड़ाई करते रहे और मैं फिर ज़बरदस्ती अम्मी को घर ले आया। मेरा अब्बू नहीं आया था। घर आए तो मेरी अम्मी बहनें घर पे मौजूद थीं। शायद उनको किसी ने बताया था कि हम रिजू के घर से झगड़ा करके आ रहे हैं। फिर मेरी बहनें पूछने लगीं, अम्मी आप रिजू के घर क्यों गई थीं और वहाँ पे अब्बू क्या कर रहे थे? मेरी अम्मी ने उनको भी सारी बात बता दी। मेरी बहनें भी मेरे अब्बू को बुरा भला कहने लगी। फिर मैंने अपनी बहनों को कहा तुम लोग खाना बनाओ। मैं अम्मी को लेकर अपने कमरे में आ गया। मैंने कहा अच्छा अम्मी, जो अब्बू ने करना था अब्बू ने कर लिया, अब आप फिक्र न करें, हम भी अब्बू को सबक सिखाएंगे। फिर मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी, यूसुफ तुम अपने भाई काशिफ को फ़ोन करो, मैं उससे भी बात करूं और तुम्हारे अब्बू जो काम करते फिर रहे वो बताऊं, और फिर जो भी मेरे बच्चे मशवरा देंगे मैं वही करूंगी। मैंने कहा नहीं छोड़ें, आप काशिफ भाई को परेशान न करें, वो परदेस में, ये मसला हम खुद ही बैठ के हल कर लेंगे। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, यूसुफ तुमने मुझे कोई मशवरा देने वाले थे ना, तुमने कहा था कि जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे तो तुम मुझे एक मशवरा दोगे। अब मौका तो अच्छा था अपने दिल की बात करने का, लेकिन मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था क्योंकि अम्मी पहले ही बहुत गुस्से में थीं। अगर उसने मुझ पे गुस्सा किया तो फिर मेरा राज खुल जाना था। लेकिन मैंने फिर यही सोचा कि आज नहीं तो कल अम्मी से बात मैंने मनवानी ही तो है। फिर मैंने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी आप वैसे क्या करेंगी? अब्बू ने जो करना था उसने तो कर लिया, आपने दिल में क्या सोच रखा है? फिर मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी, तुम्हें तो मैंने बताया था कि मैं क्या करूँगी। और वो चौधरी है ना, वैसे भी लट्टू है मुझ पे। बस मैं भी उसके साथ दिन रात जब मेरा दिल चाहेगा मिलूंगी, और सबके सामने मिलूंगी। मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। तुम्हारा अब्बू तो वैसे भी नहीं रोक सकता, और औलाद भी ना रोके, इसलिए तो मैंने तुमसे बात की थी। मैंने कहा अम्मी वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन एक मसला है। अगर आप उस चौधरी के साथ सब कुछ करेंगी तो फिर मोहल्ले वाले हमारे खिलाफ बातें करेंगे, और आपको तो पता है कि मेरी दुकान है और सारे मोहल्ले वाले मेरी दुकान पर आते हैं। वो तो मुझे बातें सुना सुना कर ही मार डालेंगे। नहीं नहीं अम्मी, इस काम में मैं आपका साथ नहीं दूंगा और आप ये काम ना करना। फिर मेरी अम्मी ने कहा, तुम ही बताओ यूसुफ, मैं क्या करूं अब? इस उम्र में तलाक तो नहीं ले सकती, मैं तलाक ले लूंगी तो कहाँ जाऊंगी? मैंने कहा आप तलाक ना लें, एक और मशवरा है, अगर आपको बुरा ना लगे तो। मेरी अम्मी ने कहा क्या? मैंने कहा आप भी अपनी ख्वाहिशात का बंदोबस्त कर लें, जिस तरह अब्बू अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहा है, जहाँ से उसका दिल करता है, इसलिए आप भी पूरी करें और किसी को पता भी ना लगने दें। मेरी अम्मी कहने लगी, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मैं चौधरी साहब के साथ, मेरा दिल बड़ा करता है कि मैं उसके साथ दोस्ती कर लूँ, क्योंकि वो वैसे ही मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे पसंद भी तो है और वो मुझे भी पसंद करते हैं। क्या पता अगर चौधरी साहब ने मुझसे शादी की तो फिर मैं तुम्हारे अब्बू से तलाक ले लूँगी, और तुम्हें पता है चौधरी की बहुत ज़मीनें हैं, फिर मैं तुम लोगों को भी वहाँ ले जाऊँगी और चौधरी से कह के तुम्हें एक अच्छा सा कारोबार भी स्टार्ट करवा दूँगी। ये बात अम्मी की तो ठीक थी। चौधरी था तो बहुत अमीर, हमारे गांव का सबसे अमीर आदमी वो चौधरी ही था। उस चौधरी से हर कोई डरता था। अब मैं परेशान हो गया। मेरा दिल तो कर रहा था कि मेरी अम्मी उस चौधरी के साथ ताल्लुकात बना ले, क्योंकि इससे फ़ायदा तो मिलने वाला था, लेकिन मेरा काम भी करना ज़रूरी था, क्योंकि मैं अपनी अम्मी का बहुत दीवाना था। मैं उसे उठते बैठते देखता तो मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी भरने लगती थी, जिसे मैं भी मिटाना चाहता था। मैंने कहा, अच्छा अम्मी, इस बारे में मैं आपको सोच कर बताता हूँ कि आप क्या करें, चौधरी के साथ ताल्लुकात बनाएं या ना बनाएं। अम्मी, एक और मशवरा है, अगर आपको बुरा ना लगे। तो मेरी अम्मी कहने लगी, कब से तू कह रहा है मशवरा है, लेकिन बताया नहीं। पहेलियां की बुझवा रहे हो? जो भी कहना यूसुफ खुलकर कहो। फिर मैं अपनी दिल की बात करने ही वाला था कि किंजा हमारे कमरे में आई। उसने कहा, भाई खाना बन गया, आप लोग आएं खाना खा लें। मैंने कहा अच्छा चलो हम पहले खाना खा लेते हैं, खाना खा के मैं आपको बताता हूँ। फिर मेरी अम्मी बाहर चली गई, पर किंजा रूम में ही रही। मैं बाहर निकलने लगा तो मुझे कहा, रुको यूसुफ, मैं तुमसे बात करनी है। मैंने कहा जी बोलो। उसने कहा, यूसुफ आज रात को पता है ना कि वो पठान लड़का आएगा, उसे 2 बजे का टाइम दिया है मैंने, तो प्लीज़ अम्मी और बहनों को जल्दी सुला देना। और ये तो झगड़े वाला माहौल तुमने बना दिया, पता नहीं कब सोएंगे ये लोग। फिर मैं अपनी बहन पर गुस्सा करने लगा।
میں نے کہا جس چیز کی تمہیں بے چینی ہو رہی ہے نا میں سب سمجھ رہا ہوں، میں ہوں بے چینی تیری ختم کر دوں گا، تو مجھے بھی موقع دے۔ اب وہ خاموش ہو گئی، میری بات سمجھ گئی تھی، اور پھر ہم باہر صحن میں آ کر بیٹھ گئے۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا، لیکن ابھی تک میرے ابو گھر نہیں آئے تھے اور رات کے تقریباً 10 بھی بج گئے تھے۔ امی نے کہا آج میں اسے نہیں آنے دوں گی، جاؤ یوسف دروازے کو تالا لگا کے آؤ، آج اسی رجو کے پاس رہے۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ ٹھیک ہے، موقع اچھا ہے، آج موقع مل جائے گا۔ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بہن کے ساتھ بھی سکون لے لوں گا اور پھر امی کی بھی ٹرائی کروں گا۔ میں گیا، میں نے تالا اٹھایا اور مین دروازے پہ لگا کے چابی امی کو آ کے دے دی، اور پھر اتنے میں کاشف میرے بھائی کا کراچی سے فون بھی آ گیا۔ ہمارے گھر پہ ایک ہی فون تھا جس کو جو بھی کام ہوتا تھا وہ استعمال کر لیتا تھا۔ کاشف نے جیسے ہی فون کیا حال حوال پوچھنے کے لیے، تو میری چھوٹی بہن سلمہ کاشف کو بتانے لگی کہ آج ابو نے کیا کیا، امی نے جھگڑا کیا۔ کاشف بھی ادھر سے پریشان ہو رہا تھا، کہہ رہا تھا میں بھی گاؤں آ جاتا ہوں اور مل کے سب ابو کو سبق سکھاتے ہیں کہ اس عمر میں وہ ایسے کام کیوں کر رہے ہیں۔ پھر میری بہن سلمہ آئی، مجھے فون دیا، کہا بھائی آپ سے بھائی بات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے فون پکڑا، میں نے کہا ہاں کاشی۔ اس نے کہا بھائی ابو نے کیا کیا، آپ لوگوں نے مجھے بتایا نہیں۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ کاشف کہنے لگا نہیں بھائی ابو ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور کاشف یہ بھی بول رہا تھا کہ ہماری زمینیں وہ ہم ہی سنبھال لیتے ہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ رجو کے نام کر دیں۔ یہ خیال تو خیر میرے دل میں بھی تھا، اور پھر میں نے کہا کاشف اچھا اب فون بند کر کے ہم گھر والے مشورہ کر لیں، اور پھر تجھے بعد میں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے، اگر تمہاری ضرورت پڑی تو ہم ضرور تجھے بلا لیں گے۔ پھر میں نے فون بند کیا، امی کو کہا امی وہ جو زمینیں ہیں وہ ابا کے ہی رجوں کے نام تو نہیں لگا دے گا؟ پھر میری امی غصہ کرنے لگی، کہنے لگی نام لگائے گا تو میں جان سے ہی مار ڈالوں گے، ساری زندگی میں نے اس شخص کی غلامی کی ہے، جو یہ ظلم میرے ساتھ کر رہا ہے میں نے آج تک تمام لوگوں کو نہیں بتایا، برداشت کیے، اگر اس نے ایسا کیا تو پھر میں بھی ایسے ہی کروں گی۔ پھر میری امی غصے سے ایک واقعہ بتانے لگی، کہنے لگی میں آج تم کو ایک بات بتاتی ہوں، تمہارے ابو کی اور میری جب نئی نئی شادی ہوئی تھی، اصل میں میرے جو ابو ہیں وہ دکھنے میں تھوڑے کالے کلر کے ہیں، سانولے رنگ کے ہیں۔ امی یہی بتا رہی تھی کہ ویسے تو کالا تھا، میں اس کو پسند تو نہیں کرتی تھی، گھر والوں کی مرضی سے میں نے شادی تو کر لی، لیکن میں خوش نہیں تھی۔ شادی کی پہلی رات تمہارے ابو نے جو میرے ساتھ کام کیا یوسف، میں وہ ذکر نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کیا کیا؟ امی نے کہا چھوڑو اس بات کو۔ پھر میں امی سے کہنے لگا نہیں امی بتائیں نا مجھے کیا کیا تھا ابو نے آپ کے ساتھ، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ میں جان بوجھ کے شریف بن رہا تھا، اصل میں اس طرح کی باتیں کر کے میں اپنی امی کی شرم ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا بتائیں نا پھر۔ امی کہنے لگی پہلی رات تمہارے ابو نے میرے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا تھا، پتہ نہیں اس کے دوستوں نے اسے کون سی دوا کھلا دی تھی، وہ صبح اذانوں تک مجھے کتوں کی طرح نوچتا رہا۔ میں نے کہا کیا مطلب امی، کیا کرتا رہا؟ امی کہنے لگی اب سمجھ جانا یوسف، ساری بات تو میں تمہیں نہیں بتا سکتی، بہرحال ہاں مجھے اس نے جہاں سے دل کیا اس طریقے سے کیا جہاں اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں سمجھ گیا کہ میری امی مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہیں، آگے اور پیچھے دونوں طرف سے۔ میں بولا ابو نے واقعی ظلم کیا آپ کے ساتھ۔ پھر میری امی کہنے لگی آگے تو سنتے جاؤ اور میرا کلیجہ دیکھو کہ میں نے تمہارے ابو کے ساتھ اتنے سال گزار دیے۔ پھر میں نے کہا ہاں ہاں امی بتاؤ، اور پھر اچانک میری بہن عائشہ آ کے کمرے میں کہنے لگی امی ہم تو سونے جا رہی ہیں، آپ کب سوئیں گی، اور ابو کب آئیں گے، ابھی تک نہیں آئے۔ پھر میری امی اسے گالیاں دینے لگیں، کہنے لگی ابو نہیں آئیں گے اور اب ان کو آنے بھی نہیں دوں گی۔ خیر وہ چلی گئی، اور پھر میری امی نے وہیں سے بات دوبارہ شروع کی، کہا کہ شادی 1 مہینے بعد تمہارے ابو آئے، مجھے کہا میرے دوست نے دعوت دی ہے، چلو اس کے گھر چلتے ہیں کھانے پہ۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تمہارے ابو کے دل میں کیا چل رہا ہے، میں تو اس کی بیلی بن کر گئی تھی، میں اس لیے ڈر نہیں رہی تھی، میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مغرب کا وقت تھا، ہم بائک پہ بیٹھ کر گئے، ہم کافی دور پہنچے، ایک ویرانے میں ایک طرح ٹائپ گھر بنا ہوا تھا جس کے 2-3 کمرے تھے اور بڑا سا ہال تھا، اس کا گیٹ بھی لگا ہوا تھا اور کچھ جانور بھی بندھے ہوئے تھے۔ جب میں اس گھر میں گئی تو دیکھا کوئی نہیں تھا، میں نے اس کو کہا کہ تم مجھے یہ کہاں لے کر آئے ہو؟ پھر تمہارے ابو پتہ ہے مجھ سے کیا کہنے لگے یہاں میرا دوست اکیلا رہتا ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہمیں دعوت دی ہے۔ میں نے کہا یہاں تم مجھے کیوں لائے ہو اگر وہ اکیلا رہتا ہے؟ یہ تو مجھے گھر بتاتے تو میں آتی بھی نا، ایک تو جنگل اور اکیلا گھر۔ اور پھر پتہ ہے آگے کیا ہوا؟ میری امی بتاتی جا رہی تھی، رو بھی رہی تھی اور میں اسے سنتا جا رہا تھا۔ پھر میری امی کہنے لگیں پھر ہم 10 منٹ وہیں بیٹھے رہے، 3 بندے ہٹے کٹے اندر آئے۔ پھر وہ تمہارے باپ کو گلے ملنے لگے، اور پھر ایک بندے نے کوئی چیز تمہارے باپ کو دی، وہ تمہارے باپ نے فوراً سے جیب میں ڈال لی، میں دیکھ نہ پائی کہ وہ کیا چیز تھی۔ پھر میں نے تمہارے ابو سے کہا کہ گھر چلتے ہیں، اس نے کہا
گھر کیوں، صبح چلیں گے۔ آج ساری رات ہم یہیں رہیں گے۔ اور خیریت ہے، میں اتنی رات کو گھر تھوڑی واپس جاؤں گا۔ تمہارے ابو وہیں غصہ کرنے لگے۔ پھر اس کا دوست مجھ سے کہنے لگا، بھابھی جلدی کس بات کی ہے، ابھی تو ہم آئے ہیں، بیٹھتے ہیں رات کو سین بناتے ہیں، صبح ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ میں بڑی پریشان ہوئی کہ وہ میرے شوہر کے سامنے مجھ سے ایسے انداز میں بات کیوں کر رہا تھا۔ اور پھر پتہ ہے تمہارے ابو نے کیا کیا؟ بہانہ بنا کے باہر نکل گئے، مجھے کہا تم بیٹھو میں آ رہا ہوں۔ میں وہیں بیٹھی تھی۔ وہ تینوں بندے مجھ پر جھپٹ پڑے۔ میں روئی، چیخی، بہت شور کیا، لیکن تمہارے ابو نہ آئے۔ ان تینوں نے مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تینوں ایک ساتھ مجھ پر ظلم کرتے رہے اور 1 گھنٹہ یہی سلسلہ چلتا رہا اور میں چیختی چلاتی رہی، کیونکہ وہاں پہ ویرانہ تھا، وہاں پہ صرف ایک ہی گھر تھا، اس کے علاوہ وہاں کوئی گھر نہ تھا، اس لیے میری آواز سننے والا وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ جب ان تینوں نے باری باری حد پار کر دی تو پھر تمہارے ابو بھی آ گئے۔ جیسے ہی اندر آئے تو میں تمہارے ابو پر پھوٹ پڑی۔ میں نے کہا، بے غیرت، تم مجھے اس کام کے لیے لائے تھے؟ میں نے تمہارے ابو پر اپنا غصہ نکالا اور پھر پتہ ہے تمہارے ابو مجھ سے کہنے لگے کہ تم ہو ہی اسی لائق، تمہیں پتہ ہے کہ چودھری صاحب نے مجھے کتنے پیسے دیے اس کام کے؟ پھر میں تمہارے ابو کو کہنے لگی کہ میں تو تمہاری بیوی تھی، تم نے مجھے ان کے سامنے پیش کر دیا، تم بے غیرت انسان ہو، اس سے اچھا ہے کہ تم یہی کام کر لیتے، تم شوہر بننے کے قابل نہیں ہو۔ پھر تمہارے ابو نے ان تینوں بندوں کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور پھر مجھے کہا کہ ان کو صحیح خوش کرو ورنہ تمہیں آج ہم جان سے مار دیں گے۔ مرتی کیا نہ کرتی، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور پھر وہ پوری رات میرے ساتھ۔ آج مجھے اپنے ابو کا اصل چہرہ معلوم ہوا تھا۔ مجھے پتا تو تھا کہ میرے ابو اس طبیعت کے ہیں، لیکن اتنا گر جائیں گے یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ پھر میری امی رو رہی تھیں، میں نے اپنی امی کو گلے لگایا، میں نے کہا امی جتنا آپ پر ظلم ہونا تھا ہو چکا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب آپ کے ساتھ ایسا نہ ہوگا، ہم ابو کو سبق سکھائیں گے اور ضرور سکھائیں گے۔ پھر میں نے کہا امی اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہوا تو آپ ابا سے طلاق لے لیتی ہیں، آپ نے اتنے سال کیوں گزارے؟ میری امی نے کہا کہ میری امی کے گھر والے جو تھے یعنی کہ میرے نانے والے وہ غریب تھے اور جو ابو کے گھر والے تھے وہ تھوڑا امیر تھے۔ میں نے تمہاری نانی کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ جو تمہارے نصیب میں تھا وہ مل گیا، اب گزارا کرو، اور اس طرح بہت دفعہ ہوا۔ میں نے کہا امی اچھا باقی باتیں بعد میں بتانا کیونکہ رات کافی ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ میری بہنیں کمرے میں آ جائیں، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری امی نے کہا جی یوسف بتاؤ۔ میں نے کہا امی اصل میں مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، کبھی کبھی تو میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے رات بھر نیند نہیں آتی۔ پھر میری امی کہنے لگیں کہ کھل کے بتاؤ یوسف کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا امی آپ بہت خوبصورت ہیں اور اس میں چودھری کا بھی قصور نہیں ہے، آپ کو جو بھی دکھے گا آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، میں بھی آپ کا دیوانہ ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس چودھری سے تعلق نہ بنائے بلکہ مجھ سے بنائے، گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ابو کو ہم اس گھر میں نہیں گھسنے دیں گے، میں اپنے بہن بھائیوں کو ابو کے خلاف کر دوں گا، بس آپ مجھے خوش رکھیں، میں آپ کو خوش رکھوں گا۔ میں نے ہمت کر کے اتنی بڑی بات اپنی امی سے بول تو دی تھی، اب میں پریشان ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں امی کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ پھر میری امی کافی دیر سوچنے کے بعد مجھ سے کہنے لگی، اچھا یوسف ویسے تم نے مشورہ تو اچھا دیا ہے، مجھے تمہاری بات اچھی لگی کہ گھر کی بات گھر میں رہے گی، لیکن پھر بھی تمہارا میرا رشتہ ہے۔ میں نے کہا ہاں امی رشتہ ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اچھے سے خوش رکھ سکتا ہوں اور کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ پھر میری امی مجھ سے کہنے لگی، اچھا مجھے آج رات سوچنے کا ٹائم دو، کل تمہارے ابو کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ ان کا کیا کیا جائے اور میں تمہیں اس بارے میں بتاتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے یوسف۔ میں نے کہا جی بتائیں کیا شرط ہے؟ میری امی مجھ سے کہنے لگی، اگر ہمارا یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو میں تم سے قسم اٹھاؤں گی کہ تم یہ بات باہر کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ میں نے کہا کیا بات کرتی ہیں امی، میں اور یہ بات کروں گا؟ آپ کو پتہ ہے اگر یہ باہر پتہ لگ گیا تو لوگ الٹا مجھے برا بھلا کہیں گے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں تو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میرا مشورہ آپ مان لیں۔ میں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا اور اپنی امی کو اپنے ابو کے خلاف کر دیا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کی میں امید کر رہا تھا۔ میری امی میری باتوں میں آنے لگی تھی۔ پھر میری امی اٹھ کر باہر جانے لگی تو میں نے کہا امی بات سنیں۔ پھر میری امی رک گئیں۔ میں نے جا کر امی کو گلے لگایا اور 2 منٹ ہم اسی طرح کھڑے رہے۔
یقین کریں جو آج سکون مجھے ملا تھا وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ دوستو، اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ شکریہ۔